हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान। अच्छा, ईमान का लफ्ज़ जो है या ईमान की जो ताबीर है, ईमान अल्लाह ताला के साथ एक फ़र्द के, एक इंसान के ताल्लुक़ की जामे ताबीर जो है उसको ईमान है। कि एक बंदे का ताल्लुक़ जो अल्लाह ताला के साथ होता है उसकी एक जामे ताबीर, एक मुकम्मल, एक मुनज़्ज़म किस्म की अगर कोई बंदा ताबीर कर सकता है उसका उसके परवरदिगार के साथ ताल्लुक़ कैसा है, इसको कोई बंदा नाम दे तो वो ये नाम देगा कि इसको ईमान कहते हैं। ठीक है, कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की जामे ताबीर, इसको आप ईमान कहते हैं। ये मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवा दूं, यानी डिटेल्स आ गए हैं जो आज का मुकम्मल टॉपिक है। ये पहले उसकी तमहीद समझ लें, उसका एक मुकदमा समझ लें, दिबाचा समझ लें। अ, इसलिए पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये है क्या चीज़। कि अल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक़ होता है उसको अगर कोई जामे ताबीर दे सकते हैं तो उसको आप ईमान कहते हैं। अच्छा, ये इंक्रीज भी होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार आ जाए तो फिर वो चला नहीं जाता है, या चला जाए तो फिर वो आता नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला दे देते हैं। हर बंदे के अंदर फितरी तौर पे अगर वो कशमकश करे, उसके लिए जदोजहद करे, थोड़ा हाथ पाँव मारे तो उसे मिल जाता है, ईमान नसीब हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो कम भी होता है और बढ़ता भी है। ठीक है। और ऐसा ही है जिस तरीके से दुनिया की कोई भी चीज़ है कि उसके लिए आप जितनी जदोजहद करते हैं उतना ही वो बढ़ता भी जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है। और जितना ही आप उसके लिए जदोजहद कम करते हैं, तर्क करते हैं, वो उतना ही कम होता चला जाता है और आखिर में आके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपके अंदर, और आपको फिर पता भी नहीं चलता कि ये हुआ क्या है। तो ये इंसान जब तक इसके लिए जदोजहद करे तो तब तक आपके अंदर ये बढ़ता रहता है। अल्लाह के साथ आपका एक बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो ये ईमान अगर आप देखें तो ये इसको अल्लाह ताला इंक्रीज कब करते हैं, बढ़ाते कब हैं, किस तरीके से इसकी बढ़ोतरी का एक सिलसिला शुरू होता है, वो इंसान के ऊपर आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और इस मौके के ऊपर भी जो अपने परवरदिगार के ऊपर ट्रस्ट करता है, उसके सब पर साबित कदमी दिखाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता है। और जितनी ही और बार बार आजमाइशें आती हैं सारी जिंदगी के अंदर, और उतनी ही आजमाइशों के अंदर अगर वो साबित कदमी दिखाए तो वो मजीद बढ़ जाता है उसका ईमान। ये अहले ईमान की रविश होती है, उनके साथ ये होता है कि वो साबित कदमी दिखाते हैं तो उसका ईमान मजीद बढ़ जाता है। और इसी जगह पे जब आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर जरा सी आजमाइश आती है, जरा सी कोई परेशानी आती है, तो वो फौरन से अपना स्टेप डाउन कर जाते हैं। और उस प्रोसेस में अगर आप आके देखें तो उनका फेथ जो है वो लूज हो जाता है, वापस चला जाता है। थोड़ी सी मुश्किल आई, पीछे हट गए, भाग गए मैदान छोड़ के, तो उनका ईमान जो है वो वहीं पे देखें तो वहां से पीछे जाना शुरू हो जाता है, पीछे आता है, और फिर वो एक एक आहिस्ता आहिस्ता करके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ये ईमान मैंने आपको बताया कि ये एक जामे तौर पे इसको ईमान कहते हैं, कि अल्लाह के साथ आपका बॉन्ड, एक ताल्लुक होता है, उसको ईमान कहते हैं। उसके बारे में एक तमहीद बता दी है मैंने आपको कि ये क्या है। अब इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें कि आपकी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की सही नौयत क्या होनी चाहिए। अब आगे जी स्लाइड आगे करें कि जो हमारा ताल्लुक है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या ताल्लुक होना चाहिए अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना, आइडियोलॉजिकली थ्योरेटिकली अगर आप इसको देखें तो अल्लाह के साथ ताल्लुक है, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। और जितनी साबित कदमी दिखाएं उतना ही इंक्रीज होता है, और जितनी जो है वो पसकदमी दिखाएं उतना ही वो जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। सो ये दोनों ही चीजें आपके सामने हैं, इसी तरीके से होता है। तो अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ जो हमारा ताल्लुक है, ये कैसा होना चाहिए। मतलब अल्लाह के साथ ताल्लुक किस तरीके से आपका कायम होना चाहिए, किस बेस के ऊपर आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए, इसको देख लें। ये उसकी ताल्लुक की नौयत क्या है। ठीक है, इसको आप तज़किये का नाम दें, हैं इसको आप ईमान का नाम दें, वो क्या है, ये इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि ईमान क्या है, अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या है, उसकी सही नौयत क्या है, ईमान की सही नौयत क्या है। वो ये है कि आप अपने आप को अल्लाह ताला की सिफात के तकाज़ों के मुताबिक ढाल लें। ये थोड़ा सा टफ है हजम करना, लेकिन ये अगर आप देखें तो हम यही कर रहे होते हैं अपनी सारी जिंदगी के अंदर। मिसाल ले लें, आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर ले लें,
وہ بہت غصے والے ہیں، تو یہ ان کی صفات ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی صفت ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس صفت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں کہ وہ غصے والے ہیں تو میں جو ہے نا وہ اس کی کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو ان کو غصہ دلائے اور پھر وہ میرے اوپر غصہ دکھائے، تو آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اس کے مطابق۔ تو یہ دین کے اندر جو اصلاً یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھال لینا، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دین کی روح تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شعور کے ساتھ مطلب اس دین کے کسی بھی حکم کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اس کی فلاں ہدایت کے اندر یا فلاں حکم کے اندر اللہ کی فلانی فلانی صفت کا جو ہے وہ جلوہ پہنچتا ہے، وہ نظر آتا ہے، تو وہ دین کی شریعت کی اصل روح کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہ پھر تمام تر اعمال کے اندر، تمام تر احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی صفت کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ احسان سے تعبیر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تعبیر کیا، اور اس کو ایسے بھی آپ کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا نا ٹف ہے، میں آپ کو اس کو بتاؤں گا، تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مائنڈ میں نا موٹے موٹے کانسیپٹ رکھنے ہیں، میں آپ کو جب اس کی پریکٹیکل ایمانسپریشن بتاؤں گا تو تب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے خدا کی صفات کے مطابق ڈھال لیتا ہے، یعنی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر اس شعور کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خدا کی صفت کا جلوہ سے نظر آتا ہے، شریعت کے ہر حکم کے اوپر وہ اس نیت سے عمل کرتا ہے، اس شعور سے عمل کرتا ہے کہ اس حکم کے اندر، اس اطاعت کے اندر اور اس حکم کے بجا لانے کے اندر اس کو خدا کی کسی صفت کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو وہ دین کی اصل ہدایت تک پہنچ گیا، وہ احسان تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، یہ کیا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے تو مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، مجھے سمجھنا ہے، میں آپ نے روک دینا بھی کہ یہ کہاں سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی صفت ہے، مثلا کہ اللہ منم ہے، انعام کرنے والا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی صفت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایک اللہ ہے، وہ منم ہے، انعام کرنے والا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی صفت کے مطابق کیسے ڈالیں گے کہ آپ اللہ کی شکر گزاری ادا کریں، اختیار کریں۔ اللہ ہے، وہ منعم ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک منعم کے ساتھ ایک احسان مند کا کیسا ہونا چاہیے تعلق؟ شکر گزاری، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بن کے رہے۔ اگر اللہ منعم، اللہ کی صفت ہے کہ وہ انعام کرتا ہے، تو انسان کا اس کے بعد اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے عمل کے اندر، آپ کے شکر کے اندر، جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی کوئی صفت نظر آتی ہے، اس کا جلوہ نظر آتا ہے کہ اللہ منعم ہے اور آپ شکر گزار بن جائیں۔ اللہ خالق ہے تو آپ اس کی ہی عبادت کریں۔ اللہ مالک ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اسی کے امر اور حکم کی اطاعت کریں، کیونکہ مالک وہ ہے۔ تو آپ نے کیوں عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جو اللہ نے کسی جگہ پہ حکم دے دیا، اس کی بندگی اختیار کرنی ہے، اس کا حکم اختیار کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو اس کے اندر، اس حکم کے اندر، فلاں فلاں حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کا یہ جلوہ نظر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ، لیٹس سپوز آپ دیکھیں، اب میں آپ کو اس کے اندر انوالو کروں گا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر آنسر کرنا ہے، جو لکھ کے کر سکتا ہے لکھ کے کرے، جو بول کے کر سکتا ہے وہ بول کے کرے، اور بول کے کر لے تو جلدی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ انعام کرنے والا ہے، تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خالق، تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ مالک، تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ اچھا جی، اللہ سمیع و علیم ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کا کیا تقاضا بنتا ہے کہ اللہ ہر وقت سنتا ہے اور آپ ہر معاملے سے باخبر ہے آپ سے، اور ہر چیز ہر وقت آپ کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ زبردست کہ اگر اللہ آپ کو سن رہا ہے
دیکھ رہا ہے، تو کبھی ہمیں دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، ہر وقت میں حاجات کے اندر اے ٹو زی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف یعنی اپنا جو ہر دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور پھر بھروسہ کریں اسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ قدوس ہے، بندے کو کیا چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن پاک کر کے رکھے۔ اچھا، اللہ طاقتور ہے، اس کا کیا تقاضا بنتا ہے؟ اللہ طاقتور ہے، غالب ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا تقاضا بنتا ہے؟ اللہ طاقتور ہے، اس کا تقاضا کیا بنے گا؟ نہیں، مدد والا تو اوپر آ گیا نا، ٹھیک ہے، ہاں، اللہ توکل والا بھی اوپر آ گیا کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، تو اللہ کے اوپر توکل کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ رکھیں ہر چیز۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے کہ اللہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، ایسے ہی کہ اگر اللہ بہت طاقتور ہے تو پھر اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ عادل ہے تو ہمیں پھر کسی بھی ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی جو ہر صفت ہے نا، وہ بندے کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے دیتی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ دیکھتے ہیں ایٹ لاسٹ جا کے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ، یہ اوور آل میں کنسیپٹ آپ کے سامنے ایک متعارف کروا رہا ہوں، اب یہ ہوگا کیسے، یہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے اس کا، بندہ اس کے بعد گزر کے اپنے آپ کو اللہ کی صفت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے ہر عمل کے اندر۔ لیٹس سپوز آپ کا دل کرتا ہے چوری کرنے کا، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بولنے کا، کہیں پہ آپ کے سامنے ایک موقع آ گیا جھوٹ بولنے کا، اب آپ اللہ کی صفت کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالیں گے۔ یہ جھوٹ بولا، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا، سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کی ایک صفت کا تقاضا آ گیا کہ یہ زبان کس کی ہے؟ دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو ملکیت کا ایک تصور آ گیا، اللہ کی صفت ہمارے سامنے آ گئی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، اسی کے مطابق ہی استعمال کریں۔ لیکن پھر آپ کے اوپر خواہش نے غلبہ پا لیا اور آپ اس کو بولنے کے لیے، اس چیز کو آپ اگنور کر کے کسی طریقے سے آپ آگے بڑھے، تو اللہ ہی کی صفت کا اگلا تقاضا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک اور صفت کا تقاضا یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مالک بھی وہی ہے، ایک اور صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمیع و علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دل کے اندر بات آتی ہے پہلے جی یہ سمیع و علیم بھی ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہے، اور مالک بھی وہی ہے، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور آپ کے سامنے چیز آ جاتی ہے، اللہ ہی کی صفت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انتقام لینے والا ہے، طاقتور ہے، ٹھیک ہے، وہ غضب کرنے والا بھی، جہنم میں بھی ڈال سزا بھی دے گا، منتقم ہے، ٹھیک ہے، وہ سزا بھی دینے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل سے رک جاتے ہیں اللہ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ہر عمل کو آپ اس طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ اس کے اندر خدائی صفات کا جلوہ نظر آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو ادھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دیتا ہے تو ساتھ میں اپنی ایک صفت جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، ساتھ میں بول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے نا، یا کسی بات سے منع کر رہا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے خدا علیم و حکیم، اللہ علیم الحکیم، ٹھیک ہے، اللہ علیم ہے اور حکمت والا، حکیم بھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، کسی چیز کو کرنے کا، اب ہم وہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہر معاملے کا علم رکھتا ہے، تو اسی تقاضوں کے تحت کہ اللہ نے حکم تو دیکھ لیا ہے، اب وہ دیکھ بھی رہا ہے، حکم دیکھ، مالک بھی وہی ہے اور حکم بھی اس نے دے دیا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، تو اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ عمل کر جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں احسان کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی چیز سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنی کسی سزا کی چیز کا نمونہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر والی چیز ہے نا کہ علیم و خبیر، ٹھیک ہے، کہ علیم و خبیر اس معاملے کے اندر تھا کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اور آگے لکھ دیا واللہ علیم الخبیر، ٹھیک ہے، اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے ان تمام تر چیزوں کا جو تم کر رہے ہو، کہ اب حکم دے دیا ہے، مالک وہی ہے، اور
دیکھ بھی وہ رہا ہے، جانتا بھی وہی ہے، خبر بھی رکھتا ہے کہ چیز کی، تو اس کے اندر آپ اللہ کی صفات کو سامنے رکھ لیتے ہیں کسی بھی عمل کو سامنے کرنے کے لیے، اس کو عمل میں لانے کے لیے، کسی بھی چیز کو آپ اللہ کی صفات کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس عمل کے اندر آپ خدائی جلوہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے گویا آپ کے سامنے ایک تصور آ جاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ ایک بار اس کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اینڈ پہ جا کے جب آپ احسان کے درجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں ہی مطلب یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ آپ ہر عمل کے اندر، ہر حکم کے اندر اور ہر نہیں کے اندر، یہیں آپ کو کسی جگہ سے روک دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ کسی عمل سے روکتے ہیں اور روک کے آگے کہتے ہیں واللہ علیم الحکیم، کہ اللہ علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ دیکھ لیں، ابھی تو اللہ نے آپ کو اس معاملے سے روک دیا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے، اگر آپ اس کے باوجود کرو گے، اس کو علم ہے اس چیز کا جو آپ کر رہے ہو، حکیم ہے، وہ حکمت والا، کسی حکمت کے تحت اللہ ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، وقت پہ ہی اسی وقت پکڑ کے آپ کی، یعنی آپ کی زبان نہیں نکال دیتا، آپ کا بازو نہیں توڑ دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کرو، آپ جو ہے وہ عمل وہی کرتے چلے جاؤ، اسے رکے رہو، اس تصور کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی صفات کے شعور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر عمل سر انجام دیں۔ ایک بندہ جو ہے تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، آج یوتھ کے جو اصل میں پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا سے چھپ کے نا، عموماً وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک کمرہ تلاش کرتے ہیں، کوئی خالی جگہ تلاش کرتا ہے، عموماً اگر یہ کوئی کام کرنا ہے نا یہ والا، تو یہ کام جو ہے آپ نے اس سے یہاں تو چھپ کے کرنا ہے، اس کے سامنے نہیں کرنا، ورنہ غصہ آ جائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ کے معاملے کے اندر یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں تو اللہ تو چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے کہ آپ کو وقت پہ نہیں روک دیتا، پھر آپ اس طرح صفت کے تقاضے کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ انتقام بھی لینے والا ہے۔ تو دین کے ہر حکم کے اندر، چاہے آپ کو حکم دیا گیا ہے کسی چیز کا کرنے کا دیا گیا ہے یا رکے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان دونوں ہی چیزوں کے اندر آپ نے اس شعور کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس شعور کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کو اس کے اوپر انتباہ کر کے دیکھ لیں، یعنی میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے اب اس کو آپ کیسے کریں گے، یعنی یہ ایک دن میں تو شروع نہیں ہو جائے گا، ابھی سے، آج سے، کل سے ایک دم سے بندہ شروع نہیں کر سکتا، اس کو ایک بار تھیوریٹیکلی بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو یہ ایک تعلق باللہ کی احساس ہے، ایک تعلق باللہ کی ایک نوعیت ہے کہ ایسا تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک نوعیت رکھ دی کہ ایک ایمان ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ذہن میں پچھلی 7 باتوں کو کنیکٹ کریں کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیں، اگر ڈھال لیتے ہیں تو آپ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، کہ ہر عمل کے اندر آپ نے اس شعور کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور حکم کے اوپر اس شعور کے ساتھ آپ نے عمل کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی خدا کی صفت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا خدا دیکھ رہا ہے، یا خدا منعم ہے، یا خدا عادل ہے، یا وہ منتقم ہے، یا وہ قوت والا ہے، یا وہ رحیم و رحمان ہے، یا وہ سمیع و علیم ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی کے اندر ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، کبھی آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، کبھی اس کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں، کبھی اس کے کہے ہوئے حکم کے مطابق، یعنی جو اس نے کہہ دیا اس کو، اس سے یا تو رک جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ تو آپ رک جاتے ہیں، کہ عمل کرو تو کر لیتے ہیں، اسی کو مالک سامنے رکھ کے، اسی کو مالک مان کے، تو جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ احسان کا درجہ تب اختیار کر جاتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر خدا کی صفات کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر آپ خدا کی صفات کے جلووں کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ احسان کے درجے پہ لے جاتے ہیں، حسن کے درجے پہ لے جاتے ہیں، یہ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو، یعنی اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ مضبوط بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ چلتا بھی ایسے ہی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا ہی ایسے، یہ وہ نوعیت ہے ایک بندے کی اللہ کے ساتھ تعلق کی، کہ وہ زندگی کے اندر کوئی عمل کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے وہ اللہ کی صفت کو، کسی نہ کسی چیز کو سامنے رکھتے، اللہ کی صفات کا شعور اپنے سامنے رکھتے، دین نے کسی معاملے سے روکا ہے
تو وہ ایسے ہی کہ مولوی روک رہے ہیں ایسے نہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کریں گے اللہ تعالیٰ تو منتقم بھی، رکے رہیں گے تو اللہ کی صفت کا جلوہ، اللہ یہ بھی کرے. تو اللہ کی صفات کو سامنے رکھنا ہے اور رکھ کے پھر عمل کرنا. اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ عمل کے اندر آسانی بھی ہو جاتی ہے اور عمل کے اندر حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے، احسان کا درجہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور آخر میں جا کے آپ ایک ایسے نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ گویا خدا، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا آپ کو دیکھ. تو یہ یہاں تک ایک بندہ پہنچ جاتا ہے اس سارے پروسیس کے اندر. لیکن یہ شروع کیسے ہوگا؟ اب یہ ہے نا کہ آپ جو ہے کہ خدا سمیع و علیم ہے تو بندہ پھر اسی سے مانگے اور اسی کے اوپر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے. اور خدا قدوس ہے تو پھر بندہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرے. خدا عادل ہے، طاقتور ہے تو ہر لمحہ سے ڈرتا رہے اور ناانصافی نہ کرے. تو غرض کے ہر جو صفت ہے وہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں ڈال دیتی ہے. لیکن یہ شروع کیسے ہوگا؟ یہ شروع شکر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے آگے کر لیں. یہ ہے وہ چیز جس سے شروع کیا جاتا ہے. آج صرف ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عبادت کو پڑھیں گے، کل پڑھیں گے عبادت کو، یا اس طریقے سے اس کو لگاتار شروع کر دیں گے. تو آج صرف ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، شکر کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہر عمل کے اندر خدا کی صفت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اپنے تمام تر اعمال کے اندر خدا کی صفت ہی کو شعور کے اندر رکھتا ہے اور رکھ کے پھر اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. اور آخر کار اس کو خدا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ویسے نہیں کہ فزیکلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ اس کو اس چیز کے اندر ایکان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اب خدا اسے دیکھ رہا ہے. یہ یعنی کہ اس کے عمل کے اندر یہ چیز اتر جاتی ہے کہ گویا خدا اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کو کوئی خدا کی صفت نظر آتی ہے. جیسے کہ وہ اپنے باپ کی صفت اس کے سامنے کوئی عمل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق نظر آ جاتی. تو یہ ایسے بندے کو خدا نظر آتا ہے. تو یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ شکر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. یہ ہی اپلیکیبل چیز ہے کہ آج آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت. ابھی تک کوئی سوال ہے تو کر لیں، ابھی تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ایک ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ایمان کہتے ہیں. یہ بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. اور تعلق کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھال لیں، اس کے تقاضوں کے مطابق، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کے سامنے ایمان کا اللہ کے ساتھ تعلق کی صحیح نوعیت. یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہے. یہ کوئی تعلق نہیں ہے آپ جو ہے وہ صرف جو ہے نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نعرے لگانے والا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اب یہ شروع کیسے ہوتا ہے، اس کو آپ شروع کیسے کرتے ہیں؟ یہ شکر سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے شکر سے اس چیز کو آپ شروع کرتے ہیں. اچھا، شکر کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کا جو احساس ہے، ایک جو اللہ تعالیٰ نے، اچھا میں ایک منٹ دیکھ لوں آپ نے جو کچھ بولا ہے. جامع تعبیر مطلب میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے کہ جو ایمان ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک جامع تعبیر ہے. یہ آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ پورا خلاصہ یہ ہے. کیوں ہے وہ تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ کیوں ہے. جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی، ٹھیک ہے. کہ جامع تعبیر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک بندے کا تعلق کیسا ہو، اس کو آپ ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیسا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ تعلق کیا ہے. تعلق کو ایمان کہتے ہیں. وہ تعلق کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ شروع کیسے ہوتا ہے کہ بندہ یہاں تک پہنچ جائے؟ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ بندہ یہاں تک پہنچ رہا کیسے؟ یہ سوال. ایک بندہ جو ہے اس مقام کے اوپر کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی شروعات شکر سے ہوتی ہے. شکر جو ہے وہ انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ ایک احساس ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی بے پایا جو نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اس کے ان گنت جو انعامات ہیں، اس کی قدر، اس کا احساس اور اعتراف کا جذبہ جو ایک بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو آپ شکر. ایک بار ریپیٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات، ان تمام تر چیزوں کا انسان کے اندر ادراک، جذبہ، اعتراف پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے. اس کو آپ کہ تمام تر انعامات، احسانات اور نعمتوں کا، یعنی ان تمام تر چیزوں کے لیے
ایک انسان کے اندر احساس، قدر اور اعتراف کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس کو آپ اچھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ جو جذبہ ہے آپ کا، اس کو آپ کہتے ہیں یہ شکر ہے. اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ساری کی ساری آ، یہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ساری نعمتیں ہیں اور جو احسانات ہیں، جو اللہ کے انعامات ہیں، تو ان انعامات کے اعتراف کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ان کی قدر کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، اس کو آپ شکر کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک بالٹی کے اندر پانی منہ تک بھرا ہوتا ہے اور اس کو ذرا سا آپ ٹچ کریں تو وہ چھلکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی معاملہ انسان کے اندر اس طریقے سے شکر کا ہونا چاہیے. اگر ہو تو وہ اسی طریقے سے ایمان چھلک چھلک کے باہر آئے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوگا آپ کے اندر شکر؟ یہ آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے، اس کے اوپر تو بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ میری ایک بات سنیں، ایک مثال دیکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے ایک بندے کے اندر، جو ایک گریٹیٹیوڈ کا جذبہ ہوتا ہے، ایک ایموشن ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ کا، اس کے طرف ایک بندہ جو بڑھتا ہے، ایک گریٹیٹیوڈ شکر کو کہتے ہیں، اس کا یا احسان مندی کا، کسی کی احسان مندی کا جو جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ہر کسی میں ہوتا ہے فطری طور پر، اور انسان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کتے کو بھی اگر آپ پانی پلاتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک احسان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی جانور کو پالتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے ایک احسان کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک احسان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کبھی آپ کے مقابلے کے اندر آ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جو کتا بندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے رکھا ہو، یا بلی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا جانور جو تھوڑا سا حیوانی طرز کا ہوتا ہے، تو آپ نے جب اسے پالا ہو نا، اور آپ نے اس کو کھلایا پلایا ہو، کوئی بھی اس طریقے سے، کوئی کتا ہی ہو بھوکا ہو، آپ نے اس کو کھلا پلا دیا ہو، تو جب اس کے اندر اس کے بعد فوراً بعد نا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے شکر گزاری کا، احسان مندی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو یقین مانے وہ کبھی آپ کو نہیں کاٹے گا. وہ کبھی آپ کو ایسا نہیں، جس طریقے سے وہ آتے جاتے ہر کسی کو کاٹے گا مارے گا، وہ آپ کو نہیں کاٹے گا. تو اب جو اس سے بڑھ کے جو ہے یہ احساس انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو، ایک بندہ جا رہا ہے اندھیرے کے اندر جا رہا ہے، اور وہ یعنی ننگے پاؤں جا رہا ہے، راستے کے اندر کانٹے بھی ہیں، شیشے بھی ہیں، اور اپنے گھر کی طرف اس نے جانا ہے، اور اندھیرا بھی ہے، اور راستے کے اندر خطرہ بھی ہے کہ اس کو کوئی پکڑے اور لوٹ لے اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ پیدل ہی جا رہا ہے سارا کچھ. اب ایک بندہ آتا ہے اور آ کے اس کو جوتا بھی دیتا ہے، اس کو سواری بھی دیتا ہے، ایک گھوڑا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی دیتا ہے، ایک ویپن دیتا ہے، اور دے کے تو وہ ایک ہاتھ میں ایک ٹارچ دیتا ہے ساتھ میں، اور دے کے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اب آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں. اس بندے کے دل میں ان تمام تر چیزوں کے بعد ایک قدر پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک شکر کا، ایک احسان مندی کا اس دوسرے بندے کے. ایسا ہی ہوگا نا. تو اب کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ انہی ہتھیاروں کے ساتھ، وہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے، وہ جا کے اسی کے بچوں کو قتل کرتا ہے، اس کے دشمن کے ساتھ شامل ہو؟ ممکن ہے ایسا؟ پاسبل ہے؟ نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ احساس کا ایک، جب احسان کا اور ایک جو آپ کے دل میں شکر گزاری کا، ایک گریٹیٹیوڈ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ مر جائیں گے لیکن ایسے نہیں کریں. تو یہی معاملہ ہے کہ اگر ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات، ان کا احساس پیدا ہو جائے، ان کی قدر پیدا ہو جائے، اس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو ایک کیسے ممکن ہے ایک بندے کے لیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، انہی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کے دشمن کا، یعنی ایک ساتھی بن کے کھڑا ہوتا ہے شیطان کا؟ ممکن ہے ایسا؟ اس کو بڑا مطلب، اس کو اپنے مائنڈ کے اندر فٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا آپ کے عمل کے اوپر کیسے ظہور ہوگا. کہ اگر آپ کے اندر یہ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور یہ ایک جذبے کی حیثیت سے آپ کے اندر پیدا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے شکر کا، قدر کا احساس پیدا ہو جائے ان نعمتوں کا، تو آپ اس کے بعد کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں، آپ انہی کو استعمال کرتے ہوئے، جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس ہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اس کے دشمن کے حق میں استعمال کرتے ہیں. کبھی نہیں ایسا کریں گے. بس احساس بیدار ہونے کی ضرورت ہے.
وہ احساس کیسے بیدار ہوگا آپ کا؟ یہ اصل میں کوشچن ہے، آپ نے کیسے احساس کو بیدار کرنا ہے، یہ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آج سے ہی ایک بندہ جو ہے اس کو شروع کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے اندر اس احساس کو کیسا پیدا کرے، شکر کے احساس کو کیسے پیدا کرے، گریٹیٹیوڈ کے احساس کو، احسان مندی کے احساس کو کیسے پیدا کرے۔ اس کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ روز اپنے لیے، آپ بھی زیادہ دیر نہیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، اور آدھا گھنٹہ نکال کے بس اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں کہ جو چیز آج آپ کے پاس موجود ہے، لیٹ سپوز وہ نہ ہو تو کیا؟ ٹھیک ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی کوئی مطلب جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو پھر اس کو اس ہاتھ کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی اس کی قدر ہو جاتی ہے آپ کو، لیکن عام حالات میں بالکل غافل، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو آپ ذرا اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے روز ایک دن میں، ٹھیک ہے، اور ہاف اور 15 منٹس آپ ایٹ لیسٹ شروع کر لیں کہ بس اس چیز کو امیجن کریں اپنے پاس بیٹھ کے، دیکھیں کہ لیٹس سپوز یار یہ جو میری زبان ہے یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مطلب میں دنیا میں آتا اور یہ جو میرے پاس زبان موجود ہے یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ امیجن کریں کیس میں، اس کیس کے اندر جا کے کہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے اور میں بات نہ کروں، تو آپ روز اس کو امیجن کریں، دیکھیں تو آپ کے پاس قدر ہوگی اس چیز کی اصل میں کہ اللہ نے جو آپ کو زبان دی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جب دیکھیں، اسی طریقے سے بیٹھ کے آپ سوچیں اس بارے میں، یہ پہلی چیز ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے آ، جو جو والدین ہیں وہ نہ ہوں، بڑے سے لوگوں کے نہیں ہوتے، تو اگر آپ کے وہ والدین نہ ہوں تو کیا ہو کہ جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے کھا پی رہے ہیں، بڑی آسانی سے بیٹھ کے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی بیس کے اوپر، نہ ہو تو کیا ہو؟ لیٹس سپوز کریں اس چیز کو، یہی آپ سپوز کریں کہ یار میری ٹانگیں نہ ہوں تو کیا ہو، میں کیا کر سکوں گا؟ ایک بندہ جو ہے اس کی ساری لائف اس کے اوپر موقوف ہو گئی، میں دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر جاؤں گا۔ ان تمام تر چیزوں کو سوچیں، کبھی سوچیں کہ میرے پاس یار آنکھیں نہ ہوں تو کیا ہو، آج مجھ سے آئے آنکھیں چھین لی جائیں تو کیا ہو، اب یا میرے پاس یہ آنکھیں ہوتی ہی نہ تو کیا ہوتا؟ یہ جو دماغ ہے یہ میرا معاف ہوتا تھوڑا سا، کیا ہوتا میرے؟ یہ میرے کان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان تمام تر چیزوں کو بندہ روز تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے ہی سوچے، اپنے مائنڈ کے اندر لائے، بار بار لا کے امیجن کرے اور سوچے کہ یار یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور پھر اس طریقے سے امیجن کرے کہ لیٹ سپوز یہ 15 منٹ کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے، میں نے باہر نکلنا ہے، میں کیا کروں؟ اب میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس زبان نہیں ہے، میں نے باہر نکلنا ہے ان 15 منٹوں کے لیے، میں کیا کروں گا؟ اس دوران پھر آپ کو آپ کی زبان کی قدر ہوگی، اس دوران پھر آپ کو آپ کی آنکھوں کی قدر ہوگی، اس دوران پھر آپ کو آپ کے ہاتھوں کی قدر ہوگی، اور اس کو دینے والے کی قدر ہوگی یار، پھر اس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب آپ کو ان تمام تر چیزوں کی قدر ہوگی تو اس کے بعد آپ کو یہ عطا کرنے والے کے لیے شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ ایک سیکنڈ چیز وہ یہی کہ یہ تمام تر چیزیں، پھر یہ دوسری چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو تمام تر نعمتیں ہیں آپ کے پاس جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ تو میں نے مین باتیں کی، اور بھی بڑا کچھ ہے، تو لیٹ سپوز یہ آپ کے پاس جو ہیں، آ، یہ کوئی آپ کے لیٹ سپوز نہیں بلکہ یہ تو ریئلسٹیکلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کوئی جو نعمتیں ہیں آپ کو کسی آپ کے محنت کے نتیجے میں اس نے نہیں دی، کہ آپ نے کوئی محنت کی، کوئی عمل کیا اور اس کے عمل کے نتیجے میں آپ کو یہ تمام تر چیزیں دے دی، بلکہ اس نے آپ کو ویسے ہی دے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضرورت آپ کو تھی اس نے، اور وہ جب مرضی واپس لے سکتا ہے، دینے کے لیے مجبور نہیں ہے وہ، کہ وہ نہیں دے گا تو اس کو کوئی پکڑ لے گا، اس کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا اور احسان مندی کا جذبہ اس سے مزید آگے ایک سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے
وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی دنیا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ آپ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں. یعنی جو آپ انسان کی فطرت ہے عموماً وہ ایسا کرتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے برتر لوگوں کی طرف جھانکنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جب دوسروں کی طرف دیکھ کے تو پھر وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. اس نگاہ سے جب وہ دیکھنا شروع ہو جاتا تو وہ تو شکر گزاری کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. یہاں پہ لوگ جو سفرنگس ہوتی ہیں لوگوں کو عموماً، کسی کو پیسے کی ہوتی ہے، کسی کو اپنا تھوڑی سی صحت کی بھی ہوتی ہے، تھوڑا بہت یعنی زیادہ نہیں، کسی کو روزگار کی ہوتی ہے، تو وہ پھر کہتا ہے یار میں کس کا شکر ادا کروں. تو اس کے اندر بھی آپ نے کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھنا. یہ دیکھنے کے اندر جو سارا کا سارا فالٹ ہے. اس کے اندر میں شیخ سعدی کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار دمشق گیا اور وہ وہاں پہ جب گئے ہیں نا، کہتے ہیں یار وہاں پہ میری جوتی ٹوٹ گئی، جوتا میرا ٹوٹ گیا وہاں پہ. اور ہوا یہ کہ وہاں پہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ٹھیک کروا سکوں. تو پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں وہاں پہ پھرتا رہا دمشق کے اندر اور میں ننگے پاؤں وہاں پہ چلتا رہا اور میرے اندر ایک چیز آئی کہ یا اللہ، اس علم کے باوجود اور یہ سب کچھ میرے پاس جو حکمت ہے، اس کے باوجود میں کتنا بے بس ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنی جو جوتا میرا ہے میں اس کو ٹھیک کروا سکوں اور میں یہاں پہ جو ہے وہ بغیر جوتے کے ہی چلتا جا رہا ہوں. تو ایک احساس سا پیدا ہوا کہ دوسروں کے پاؤں میں جوتے ہیں، میرے پاس نہیں ہیں. یہاں پہ بازار لگا ہوا ہے، جوتے ٹھیک کرنے والے ہیں، لیکن میرے پاس کروانے کے پیسے نہیں ہیں. لوگ اتنے اعلیٰ اعلیٰ جوتے پہن کے پھر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے اندر احساس پیدا ہوا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں اس طریقے سے چل رہا تھا. تو ایک بندے کے اندر اس طریقے سے یہ شکر گزاری کا احساس چلا جاتا ہے اور یہ احساس آ جاتا ہے ناشکری کا. وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ آگے نا جامع مسجد پہنچا دمشق کی، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں. اور میں جب اس کو دیکھا تو میں جا کے سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ، میرے پاس تو صرف جوتا نہیں تھا، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے. تو اگر بندہ اپنے سے برتر کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اس کی طرف دیکھے، بار بار کے دیکھے، بندہ شکر گزاری کا جذبہ ایسے پیدا ہوتا ہے. اور جو بندہ دنیا کو سادی کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہی اس دنیا کے اندر شکر گزاری اختیار کر سکتا ہے اور خوش بھی وہی رہتا ہے. ورنہ دوسرے تو اس حسد کے اندر، بغض کے اندر، وہ ساری عمر جو ہے وہ مرتے بھی رہتے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، اور زندگی کا اصل مقصد بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. اور اللہ کے ساتھ تو ایمان بھی گیا، سب کچھ گیا، دولت بھی گئی، سکون بھی گیا، دنیا بھی گئی. لیکن اگر آپ اس سینس کے اندر اس طریقے سے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اس دنیا کو، تو آپ کے دیکھنے کا زاویہ جب یہ بدل جاتا ہے کہ آپ اپنے سے برتر کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں. اور دیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انجیل کے اندر آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وجہ سے پیدا کیا کہ چونکہ جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ کے شکر گزار بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ اندھوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کے تو پھر آپ شکر ادا کریں کہ یار میرے پاس آنکھیں ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا اتنا پیسہ، تو آپ جا کے وہ افریقہ کے اندر کم از کم، اگر نہیں آپ کے اندر دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے نا، تو یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جا کے ایک دو بار جو ہے نا وہ افریقہ کی جو ہے وہ ویڈیوز ہیں آپ وہ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اگر زیادہ دور نہیں تو آپ جائیں اپنے ہی تھر میں جا کے دیکھ لیں، تھل میں جا کے دیکھ لیں، لوگ جو ہے جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو ویسے ایک بار میرا چکر لگا تھا وہاں پہ بلوچستان کا، تو وہاں پہ 500 کلومیٹر تک جو ہے کوئی پانی کی دکان ہی نہیں. اور اینڈ پہ جا کے ہمیں نمکین پانی ملا، وہ بھی پیسوں کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں احساس ہوا کہ یار ہمارے وہاں پہ تو وہ پانی جو ہے وہ اتنا وافر مقدار میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ نہاؤ بھی اس کے ساتھ اور سارا کچھ کرو، اور یہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا نہیں ہے. انسان اور جانور جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں اور وہ بھی جو خرید کے پانی پی رہے ہیں. تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اس کی طرف دیکھ کے سادی کی نگاہ کے ساتھ دنیا کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. تو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ روز بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ اس چیز کو سوچیں
امیجن کر لیں کہ آج میرے پاس یہ نہیں ہے، اور پھر نکلیں دنیا کے اندر، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کی قدر کیا ہے. جب اس کی قدر معلوم ہوگی تو پھر شکر کا احساس پیدا ہوگا جس نے آپ کو یہ دیا ہے اس کے لیے. اچھا، اب یہ تمام دوسری چیز کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ اس نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی اور اس نے اپنی ضرورت کے تحت آپ کو دے دیا، یا کوئی ڈرنے کی وجہ سے آپ کو دے دیا، یا آپ کے اندر اس کے اندر کوئی مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مجبوری تھی، بلکہ اس نے ویسے ہی آپ کو بطور نعمت آپ کے اوپر عنایت کر، ٹھیک ہے، اور آپ کی ضرورت تھی، اور وہ جب چاہے جو ہے سلب کر سکتا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو دیا ہوا، تو مزید ایک شکر اور محبت کا جذبہ اس کے لیے پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں پہ اگر ناشکری کے یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، برتر کو نہ دیکھیں. کبھی آپ کے اندر یہ ناشکری کا احساس پیدا ہونا شروع ہو، حسد کا احساس پیدا ہونا شروع ہو، تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں. اچھا، اب اس کا اوور آل اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا؟ آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس کے اللہ کے ساتھ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو اوور آل تعلق باللہ کے اندر اس کی ایک پہلی اینٹ کیسے جا کے لگے گی، یہ سوال ہے. میں نے پورا آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر لگا ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے اندر جا کے آپ ابھی پہلی اینٹ لگا رہے ہیں، تو کیسے لگے گی؟ یہ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ کے کسی نے گھوڑا دیا، آپ کو کسی نے بندوق دی، آپ کو کسی نے جوتا دیا اور ٹارچ دی، اور آپ کو اس کی ضرورت تھی. اس کے بعد آپ کیا کریں آپ کے اندر؟ تو اس کے لیے ایک احسان مندی کا، ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو گیا. جذبہ پیدا ہو جائے گا شکر گزاری کا، تو آپ کبھی یہ کام نہیں کریں گے کہ اسی گھوڑے کو، اسی بندوق کو اور اسی ٹارچ کو آپ استعمال کر لیں اس کے دشمن کے ساتھ مل کے اسی کے خلاف. اگر آپ کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کی قدر پیدا ہو جائے، اس کا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو جو زبان آپ کو اللہ نے دی ہے، تو کیا آپ اس کو اللہ کے مطابق استعمال کریں گے یا اللہ کے خلاف استعمال کریں؟ اللہ کے دشمن کے حق میں استعمال کریں، شیطان کے حق میں استعمال کریں؟ اللہ نے جو ہاتھ آپ کو دیے ہیں، یہ ذرا آپ ان کا احساس جب آپ کے اندر ایک بار پیدا ہو جائے، ابھی تو نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں نہیں ہوتا عموماً لوگوں کا، ابھی نہیں ہوگا، لیکن ایک بار احساس پیدا ہو جائے تو پھر آپ ہلانے سے پہلے بھی یہ سوچیں گے کہ یار یہ اس کے دشمن کے حق میں تو نہیں جا رہے. جائے گا جہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہے نا کہ یہ میرے دشمن کے حق میں جا رہا ہے، شیطان کے حق میں جا رہا ہے، یہ میرے حق میں نہیں ہے. کسی صورت اپنا ہاتھ اس کام کے آگے آگے نہیں بڑھائیں. آپ کی آنکھیں دیکھیں گے یار میں ان سے وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جو اس کے منعم حقیقی کے دشمن نے مجھ سے کام لینا ہے. تو کیا میں اس منعم کے دشمن کے حق میں تو نہیں اپنی آنکھیں استعمال کر رہا؟ سوچیں گے جب آنکھوں کی قدر ہوگی، جب اس کے لیے شکر گزاری پیدا ہوگی، آنکھوں کی قدر ہوگی اور اس کے لیے آنکھیں دینے والے کے لیے شکر گزاری پیدا ہوگی. جب یہ پیدا ہوگی تو ایک بندہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا کہ جو اس کے دشمن کے حق میں جا رہا ہوگا. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ کتے کو دودھ پلائیں گے تو وہ آپ کو نہیں کاٹے گا، ٹھیک ہے، ہاں. اور یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ٹارچ دیں گے، اگر آپ ایک انسان کو بندوق دیں گے اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ کبھی اس کے ساتھ آپ کو نہیں قتل کر دے گا، یا وہ آپ ہی کے بیوی بچوں کو نہیں قتل کر دے گا، یا وہ اس سے آپ ہی کا نہیں نقصان کر دے گا، یا اس سے آپ ہی کے دشمن کی صف میں جا کے نہیں کھڑا ہو جائے گا جب اس کو بندوق دیں گے. کیونکہ اس کے ساتھ جب آپ نے مشکل کے اندر اس کی مدد کی اور اس مشکل کے اندر اس کے اندر احساس پیدا ہوا شکر گزاری کا، اس کے بعد وہ اس کا اولین جو مقصد یہ بن جائے گا، اس جذبہ پیدا ہو جانے کے بعد، اس قدر اور اس احسان مندی کا اور اس شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جانے کے بعد، اس کا پہلا اولین مقصد یہی بن جائے گا کہ یہ اس کے اندر خوشنودی کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس نے کس مقصد کے تحت مجھے دی. اور آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، کسی صورت سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ کی ہاتھ کانپیں گے اٹھنے سے پہلے بھی کہ کہیں وہ اس کے دشمن کے حق میں تو نہیں چلے جائیں گے، کہ اس نے دیا، ہاتھ کی قدر تو ہونے دیں ایک بار. جیسے اس کو اس بندوق کی قدر ہوگی کہ ایک اندھیرے کے اندر اس کو بندوق دی گئی ہے، تو ابھی تو ہاتھ کی قدر نہیں ہے نا. ذرا کٹ جائے، لیٹس سپوز آپ ایک دن کے لیے آزمائیں اور نکلیں ذرا اور کہیں کہ میرا ہاتھ نہیں آ، پھر اس کے بعد اگلے دن ہاتھوں کی قدر نہ ہوئی تو بات کیجیے گا. تو جب قدر ہوگی اور اس کے مالک کے لیے
اس کو عطا کرنے والے کے لیے، اس کے منعم کے لیے ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کبھی بھی اس ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے اس کام کے لیے جو اس کے نقصان میں یا اس کے خلاف ہے یا اس کے دشمن کے حق میں، بلکہ اسی کے حق میں اٹھائیں گے جس نے آپ کو یہ اتنی عظیم نعمت دے دی۔ وہ کبھی آپ اپنی زبان کو استعمال نہیں کریں گے، کبھی آپ اپنے آنکھوں کو استعمال نہیں کریں گے، کبھی آپ اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک شکر سے شروع ہوتا ہے۔ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان تین چیزوں سے دیکھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے۔ میں آپ کو سمیٹ دیتا ہوں پورا کا پورا لیکچر۔ یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ تزکیے کا پہلا مقام ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے شروع کر کے اس کو پہلے درجے کے اندر لے کے جانا ہے۔ ابھی پہلا درجہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے سارا کچھ ہی ہے، لیکن یہ ابھی پہلا درجہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ